अस्सलाम वालेकुम। बजट एक जायज़ा के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बजट 2025-26 की आमद और आज का ये प्रोग्राम इसी हवाले से, और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे टैक्सेशन के मामलात पर। और वेरी इंटरेस्टिंगली दो ऐसे सेक्टर आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें एक सेक्टर जो बुरी तरीके से टैक्सों के बोझ तले दब चुका है, जिसमें मज़ीद टैक्स देने की कोई सकत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सैलरीड क्लास की। और दूसरा वो सेक्टर जो किसी सूरत एफबीआर की पकड़ाई में नहीं आ रहा, जिसका इत्तेहाद जो कि ताजिर इत्तेहाद कहलाता है और ज़बरदस्त किस्म का इत्तेहाद है। लग रहा है कि ये इत्तेहाद जो है ये एफबीआर के ख़िलाफ़ है। ये इत्तेहाद इस हवाले से है कि टैक्स अदा नहीं करना। तो इस सेक्टर को भी आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। जो गेस्ट पैनल है उनका राता चलूँ, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हसनैन अशरफ साहब, जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं सैलरीड क्लास अलायंस पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया आपका। और इंतहाई सख्त सवालों के साथ अतीक मीर साहब भी मौजूद हैं। आई होप कि आप ज़ाहिर है कि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए जो है आपका तजिया हम चाहेंगे। अतीक मीर जो कि चेयरमैन है ऑल ताजिर इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। और एडवोकेट आशिक अली राना साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। मीर साहब, दो चीज़ें मैं ज़रा रखूँगा, फिर हम प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं। एक तो ये कि ताजिर जो वॉलंटरी एक स्कीम थी, ताजिर दोस्त स्कीम, जो पाकिस्तान में रज़ाकाराना टैक्स के हवाले से शुरू की गई थी, वो बुरी तरह नाकाम हो गई, बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। उसमें हदफ था कि जनाब 50 अरब रुपए टैक्स जमा किया जाएगा और सिर्फ 40 लाख रुपए टैक्स जो है वो जमा हुआ है। और उसकी वजह से उसमें नाकामी के बाद ये मुतालबा किया जा रहा है, जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब 1% इनकम टैक्स जो है वो आयद किया जाए ताजरों की इनकम के ऊपर। दूसरी तरफ हम अगर बात करते हैं तनख्वाहदार तबके के हवाले से, सैलरीड क्लास के हवाले से, तो पिछले 10 माह में सैलरीड क्लास ने दीगर जो सेगमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम रिटेलर्स की बात करें, हम बात करें इसके अलावा एक्सपोर्टर्स की, तो रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स ने 100 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जबकि जो तनख्वाहदार तबका है, जो डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट है, उसने 5 गुना ज़ायद 430 अरब रुपए टैक्स जमा किया है सिर्फ 10 माह में। और ये पूरे साल के लिए तकरीबन 550 अरब की बात की जा रही है। अब इसका मसला ये सबसे पहले उठ रहा है कि इस सेक्टर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है। तो हम दोनों सेक्टर्स को हम डिस्कस करना चाहेंगे। हसनैन साहब, आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त ये बताइएगा कि सूरत हाल है क्या? जो टैक्स पेयर अलायंस इस वक्त, पिछले साल भी हमने देखा ये अलायंस बना था, और जो गवर्नमेंट के पास जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं, मज़ीद उन्हीं को कसा जा रहा है। क्या इस साल भी इसी तरह की सूरत होगी? जी, वी अनलेस कि कोई रेडिकल चेंज आती है और गवर्नमेंट जो है वो एक अपनी पॉलिटिकल विल शो करती है टू इंक्लूड अदर सेक्टर्स, कि वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो पे करें, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, एक्सपोर्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, और जो बाकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, कि वो अपना ड्यू शेयर अगर पे करते हैं और गवर्नमेंट अपना विल शो करती है, अपनी पॉलिटिकल विल दिखाती है, और देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यू नो देयर इज़ अ चांस कि ये शायद कुछ रिलीफ मिले। अदरवाइज द वे, जिस तरह से जो हमारी हिस्ट्री है, जो पास्ट है, वो ये शो करता है कि जो सेक्टर ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, जो पे कर रहा है, और जिससे आप एट सोर्स डिडक्शन कर सकते हो, राइट फ्रॉम जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो क्योंकि उनकी जो सैलरी आने से पहले वो टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है। फिर असल मसला जो पाकिस्तान की मईशत का है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड, और जो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कि आप जो सेक्टर्स टैक्स पे नहीं कर रहे या जो अपना शेयर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, पॉलिटिकल विल। मैं अभी देखें ना, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर भी बात की, बाद लेने खासता जो है वो प्रोविंसेस लगाने जा रहे हैं। बहरहाल मामला क्या है, फुकदान की दर पे है, एक ट्रस्ट डेफिसिट वो यकीनन है ना, क्योंकि पूरी दुनिया में टैक्स कोई भी जज्बा हुब्बुल वतनी में नहीं देता, टैक्स एक मैकेनिज्म के थ्रू वसूल किया जाता है। तो मीर साहब, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? हमेशा आपने बात की कि हम टैक्स देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन बात यह कि टैक्स का निज़ाम आसान और सहल किया जाए, टैक्स ऐसा ना किया जाए कि कारोबार की बंदिश हो जाए, कारोबारी ख़त्म हो। आज इस घड़ी जब हम बात कर रहे हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम भी बुरी तरीके से नाकाम हो गई, क्यों?
بدقسمتی ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران جو ایک کسی بھی ٹیکس پالیسی کے لیے جو لازم چیز ہے اسٹیک ہولڈرز کے اعتماد اور ان کی مشاورت کے مطابق وہ پالیسی بنائے تاکہ پہلے سے ہی اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں کو سامنے لایا جا سکے. دنیا بھر میں یہ پریکٹس ہوتی ہے, کہیں پر بھی یک طرفہ طور پر کوئی قانون یا کوئی سسٹم رائج نہیں کیا جاتا. بدقسمت یہ ہے تاجر دوست اسکیم میں ابتدا میں جن پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی اس کا اعتراف بھی کر لیا گیا کہ یہ قابل اصلاح ہے, لیکن اس کے بعد مختلف مواقع پہ مثلا یہ کہ جیسے ایک تعین کیا گیا کہ یہ ایک علاقہ ہے, فرض کیجئے لیاقت آباد ہے, یہاں اس علاقے کا ہر دکاندار ہر ماہ 60,000 روپے ٹیکس جمع کروائے گا, ایک فکس ریگارڈلیس اس کی انکم کی, اس کی انکم جو بھی ہوتی ہے, کچھ بھی ہو. اچھا, اور وہاں ایک چھوٹا سا دکاندار ہے, ایک بڑی دکان ہے, فرق ہے نا. ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے. یہ دوسری بات, سالانہ 7,20,000 روپے جمع ہوں گے, اس کا اگر اس طرح ٹیکس نہیں بنتا, ٹیکس اس کا 2 لاکھ بنتا ہے, لیکن آپ اسے 7,20,000 روپے لیے تو باقی 5,20,000 اس کو ریفنڈ کیسے ہوگا؟ نہیں تو بات یہ ہے نا کہ جو 2 لاکھ ہے, فرض کریں میں کہتا ہوں 1.5 لاکھ بنے 2 لاکھ بنے اتنا ہی دو, لیکن اس کے لیے ڈاکومنٹیشن ضروری ہے نا. ڈاکومنٹیشن ہوگی. یہ سارے مفروضے آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, اس کا گراف بہت بلند ہے, آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہے. آپ نے جو سوال کیا اس کا تو پورا جواب لے لینا. اب سال کے بعد وہ فکس ٹیکس نہیں ہے, یہ جو 60,000 ماہانہ, اس کے بعد اس کو گوشوارہ بھی داخل کرنا ہے, اور یقینی بات ہے کہ گوشوارے میں وہ ریفنڈ نہیں دے گا, ریفنڈ کلیم کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, جو کہ حکومتی اداروں کا, مالیاتی اداروں کا ایک مزاج ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں کہ یہ اسکیم مسترد ہوئی, اور میرے خیال میں جتنی اسکیموں کو بھی ماضی میں نے دیکھا, اس سے بدتر ناکامی کسی اسکیم کی نہیں ہوئی. ٹھیک, تو اچھا باقی آپ والی بات میں کرتا ہوں, جسے آپ نے اپنے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ ایک ایسی اسکیم جو ریونیو دینے کے لیے حوصلہ افزا ہو تاجر کے لیے بھی, یعنی کہ فیزیبل مقامی معیشت کے مطابق ہو, کاروباری گروتھ کے مطابق ہو, تاجروں کی استعداد کے مطابق ہو, ایسا کوئی سسٹم بنانے کے لیے حکومت کیوں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے, میں آ جاتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر بھی, لیکن ذرا ٹیکس بار ایسوسیشن کا بھی پوائنٹ لیتے ہیں. ایڈوکیٹ عاشق علی رانا صاحب بھی موجود ہیں, وائس پریزیڈنٹ. سر یہ بتائیے گا کہ پرابلم کہاں پر ہے؟ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹیکس پیئر اور ٹیکس اتھارٹی کے درمیان, یا ہم اپنی جو ٹیکسیز ہیں ان کو ریونیو اورینٹڈ سمجھیں, یا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے, ڈاکیومنٹ کر کے آپ بہتر طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اپروچ کہاں غلط ہے ہماری؟ سر بہت شکریہ. میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے میر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جب یہ پالیسی بنائی جاتی ہے اس میں شامل ہی نہیں کیا جاتا. اب جو پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں, پالیسی میکرز ہیں, ان کو چاہیے کہ جب ٹیکس بارز کو, اور یہ ہمارے جو آئی کیپس کے لوگ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, ایڈوکیٹس ہیں, ان سے آپ مشاورت کریں. ان کو ان کے اپنے کلائنٹس کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. ان کے بعد ہر قسم میں ٹیکس پیئرز آتا ہے, ان کے مسائل آتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ ٹیکس پیئرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ان کو فرینڈلی پالیسیز نہیں دیں گے, ان کو اپنا اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیں گے, تب تک آپ جو پالیسیز ہیں وہ بہتر نہیں بنا سکتے. جب پالیسیز بہتر نہیں ہوگی آپ کو ریونیو اچیومنٹ نہیں ہوگی. اب دیکھیں ابھی جو موجودہ بجٹ ہے, ہم 12,300 ارب جو ہمارا بجٹ ہے اس میں بھی ابھی ہمارا شارٹ فال ہے 833 ارب روپے کا. ہم اگلا جو بجٹ پیش کرنا چاہ رہے ہیں 1,400 ارب کا, وہ کیسے ہم اچیو کریں گے؟ اس کے لیے ہم نے کیا اسٹریٹجی بنائیں گے؟ اس کے لیے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ہم نئے ٹیکس پیئرز کو کیسے لے کر آئیں گے, براڈننگ آف ٹیکس بیس کی طرف ہم کیسے جائیں گے. جیسے ہماری تاجر دوست اسکیم فلاپ ہوئی, اسی طرح ہم کو نئی اسکیم لے کر آئیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں تاجر دوست اسکیم کیوں فلاپ ہوئی؟ اس کی کیا بنیادی اس میں نقائص تھے؟ سر اس کے نقائص بہتر یہ ہے کہ ہم نے تاجرز کے ساتھ مشاورت ہی نہیں کی.
جو ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں, چھوٹی باڈیز ہیں, ان کے جو مسائلز ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں, ہم ان کو سنگل ڈیجٹ میں کیوں ویٹ سسٹم کیوں نہیں ملک میں لے کے آتے؟ ہم ایک سنگل ڈیجٹ ٹیکس لگا دیں سب پہ. اب اگر 9% ٹیکس لگا دیں تمام تاجر برادری پہ, تو ہر بندہ خوشی خوشی دے گا. ٹھیک ہے, یعنی ٹیکس ریٹ کو کم کر کے ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے. اچھا یہاں پر بات, میں کل ایگریکلچر کے اوپر پروگرام کر رہا تھا, اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ جناب اسٹیک ہولڈرز جو ان سے کوئی مشاورت کی نہیں کی جاتی, ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا. آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, کل میں دوسرا سیگمنٹ کہوں گا وہ بھی یہی بات کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بابو کلچر ہے, جو بیوروکریسی ہے, وہ زمینی حقائق سے واقف نہیں ہے پھر پاکستان میں. جی سر دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بیوروکریسی ہے, ان کو چاہیے کہ ہم ان کے پاس تمام لوگوں کے اثاثے کی ڈکلیریشن موجود ہے, سب کا ڈیٹا موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایگزسٹنگ ٹیکس پہ سے بوجھ ڈال دیں. ہم یہ دیکھتے ہیں آلریڈی جو ٹیکس نیٹ میں ہے ہم اسی کو نچوڑ لیں, ہم اسی پہ ٹیکس ریٹس کو بڑھا دیں. میں ذرا حسنین اشرف صاحب سے اس کا جواب لینا چاہوں گا. یہ جو کتنی نقصان دہ پھر پاکستان میں ہر چیز اور معاشی بدحالی کا ذمہ دار پھر بیوروکریسی ہے ہماری. دیکھیے ایف بی آر کوشش کرتا ہے, انہوں نے اپنا ریونیوز کلیکٹ کرنے ہیں, ریونیوز کو میٹ کرنا ہے. ریونیو کیسے کلیکٹ کرنا ہے؟ آپ ذرا ٹیکس کمپوزیشن دیکھیے, 63-64% جو ہے انڈائریکٹ ہے, اونلی 34-35-37% ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. تو ایف بی آر نے تو پورے ملک کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا ہے. ایف بی آر کے اور وہ ہزاروں لوگوں کی ورک فورس ہے اس کی, وہ کیا کام کر رہے ہیں جب سارا ٹیکس انہوں نے انڈائریکٹ ہی وصول کرنا ہے؟ تو دیکھیے انڈائریکٹ کرنا ہے, اور جو سیلریڈ کلاس ہے, سیلریڈ کلاس تو ڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہی ہے. اگر میں سیلریڈ کلاس ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور 40% ٹیکس ہمارا ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے. ہم جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے, جو جی ایس ٹیز اور باقی چیزیں ہیں, وہ آن ٹاپ آف اٹ, اوور اینڈ ابو ہے. سو ہماری جو افیکٹو ٹیکس ریٹ ہے جو ہم اسپینڈنگ کرتے ہیں وہ 60% تک چلا جاتا ہے. اب چیئرمین ایف پی آر راشد صاحب نے ان جو وڈائی نو, انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اسے کوشش کریں گے. دے وڈ شوڈ کہ میں پولیٹیکل ول دکھاتا ہوں. اس کے لیے ہم نے 1000 سے زیادہ ہونڈا سیوک گاڑیاں لیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آن سائٹ ہمیں جانا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ادروائز میرے آفیسرز کیسے جائیں گے. رائٹ, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ریکوائرمنٹ, رائٹ, واقعی ہونے چاہیے. تو جو اسلام آباد ہے, اس سے چند کلومیٹر کی ایک ٹیریٹری ہے, ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ وہ 1000 گاڑیاں 500 گاڑیاں لے کے جائیں, اور وہاں سے آپ بتائیے کہ آپ نے کتنی ٹیکس کلیکشن کی ہے. اٹس بین 6 months ناؤ, رائٹ. تو آپ جو ریزنز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اب آپ اس کو جسٹیفائی کیجئے. آپ کو پارلیمنٹ نے الاؤ کیا, گورنمنٹ نے الاؤ کیا, ٹھیک ہے, آپ جو آپ کو ریسورسز چاہیے آپ کریں. آپ ڈیجیٹائز کرنا چاہتے ہیں ڈیجیٹائز کیجئے, ٹھیک ہے. لیکن جو انفارچونیٹلی جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو کلاسز آلریڈی ٹیکسز دے رہے ہیں, جو بزنسز ہیں, رائٹ, آپ انہی کی جو پرسنٹیج ہے یا ان کے جو ٹیکس ریٹ ہے وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. وہ اتنا زیادہ ہو چکے ہیں ٹیکس ریٹ, اسپیشلی فار دا, اگر میں سیلریڈ کلاس کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ کنفسکیٹری نیچر ہے. وہ آپ کی مطلب جو آپ کے جو رائٹ, ایک آپ کو خدا نے رائٹ دیا ہے to make a living, to earn and keep the profit for yourself, God given right, وہ چیز آپ کی ہو رہی ہے. اور دوسرا جو چیز ہمیں اس سیکٹر کو ڈفرینٹ کرتی ہے فرام دا تاجر یا ایکسپورٹرز, ان کو ایکسپینسز الاؤڈ ہے, ان کو کریڈٹس الاؤڈ ہے, ان کو جو بزنس وہ انکم ارن کرنے کے لیے جو وہ ایکسپینس کرتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, گاڑیوں کے دیتے ہیں, باقی چیزیں دیتے ہیں, وہ ایز اے کریڈٹ, ایز اے ایکسپینس, رائٹ, اس اپنے ریونیو سے وہ مائنس کرتے ہیں. اس کے بعد جو پروفٹ بڑھ جاتا ہے اس کے اوپر ٹیکس انہوں نے دینا ہے, جو بھی وہ دینا ہے, 4 ملین سم تھنگ لائک دیٹ, ٹھیک ہے. وہ سیلریڈ کلاس کا ایک آدمی جو ہے وہ 40 سے کہیں زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے, رائٹ. تو اب جو ہمیں تو کوئی ایکسپینسز الاؤڈ نہیں ہے, کوئی کریڈٹ الاؤڈ نہیں ہے, کوئی الاؤنسز الاؤڈ نہیں ہے, رائٹ. اور انکم تو اب ایک سملرلی اس کے ٹریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میر صاحب, یہ جو بات ہے نا ابھی ہماری جو ٹیکس کمپوزیشن کی اور ایف پی آر کی, آپ اسے کس طرح سے لکھتے ہیں؟ صورتحال بہتر کیسے ہوگی؟ لیٹس ہم آگے بڑھتے ہیں, صورتحال کو بہتر کیسے کریں؟ دیکھیں, میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. بہتر ہونے کے لیے جن چیزوں کی اصلاحات چاہیے مجھے وہ ہوتی نظر آ نہیں رہی. دیکھیں, آئی ایم ایف پالیسی بناتا ہے, آئی ایم ایف بجٹ بناتا ہے, اور عوام نے وہ ٹیکس دینے ہیں جو آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے, بجلی مہنگی کر کے, گیس مہنگی کر کے, ہاں وٹ ایور. اب ہم تو سرکار سے بات کرتے ہیں, مقامی مالیاتی اداروں سے بات کرتے ہیں. ان کا کردار مڈل مین کا ہے. آئی ایم ایف نے جو حکم دینا ہے
اس مڈل مین نے وہ ہم پر امپلیمنٹ کرنا ہے. جب تک ہمارے ملک میں معیشت دانوں سے، مقامی معیشت دانوں سے بجٹ نہیں بنوایا جائے گا، پالیسیز نہیں بنوائی جائیں گی، ہم اس عطاب سے نکل نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں اس سے برا کسی بھی ملک میں مالیاتی بحران کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں سے ریونیو جمع ہوتا ہے وہ صرف اس کا ایک مقصد ہے کہ اس بجٹ میں آئی ایم ایف کے سود کی قسط کا ہدف پورا کرنا ہے. تو میرے بھائی اس اور میں کیوں ہر کوئی کرنا ہے؟ اپنا ڈیو کنٹریبیوٹ کرے تو یہ ہم پہ وہ عذاب ہی نہ نازل ہو کہ ہمیں آئی ایم ایف کے کیسے پاس نہ جانا ہو. پڑے. دیکھیں ملک کی معیشت میں گراوٹ تو دیکھیں آپ، دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی دونوں صاحبان نے قابل قدر باتیں کی ہیں. دونوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ملک کی معیشت ہے وہ روبہ زوال ہے. تجارت پر جو منوس سائے ہیں، نہ تو دیکھیں کراچی جو پورے ملک کو پالتا ہے، سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، کراچی کو ایک تجارت کش شہر بنا دیا گیا ہے. بجلی ہمیں نہیں ملتی، پانی ہمیں نہیں ملتا، انفراسٹرکچر ہمیں نہیں ملتا ہے. پھر پورا ملک یہ سوچے کہ ہم پورے ملک کو پالیں گے. کلچر کراچی میں ہی ہے. مطلب یہی وہ سوچ ہے. دیکھیں تو یہی کراچی وہ کو سوچ آپ ہے جو business ٹیکس environment city بالکل تو بالکل بنائیں. یہی وہ سوچ ہے. ٹو این ایکسٹینٹ یہ صحیح بھی ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیکس کلچر فروغ نہیں پا رہا کہ ٹیکس دینے والا جو ہے وہ پہلے جاننا چاہتا ہے. اچھا پھر میں ایک بات کہنا چاہوں لگے گا. گا. میں آپ مجھے پرمیشن ایک چھوٹے سے بریک کی کال لے لیں دین میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ناظرین پورا پینل موجود ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عاشق علی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 37-38% جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن، 64-65% انڈائریکٹ ٹیکسیشن. تو سب سے پہلے تو میرے بھائی اصلاح کی اگر کہیں ضرورت ہے تو وہ ٹیکس اتھارٹی کے اندر ہے، ایف بی آر کے اندر ہے. کیا کہیے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جو ہمارے جتنے بھی میجورٹی ٹیکسیشن کی کلیکشن ہے وہ ساری ٹیکس ڈیڈکشن ایٹ سورس ہے. تو اتنا بڑا ہماری جو نفری ہے، جو اتنے ہماری جو سٹاف ہے ایف بی آر کا، وہ اس کا تو جسٹ وہ یہی ہے کہ کلیکشن آف ریونیو کو واچ کرنا اور انہی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پہ بوجھ ڈالنا. بیسکلی ہمارا جو جتنا ٹیکس کلیکشن ہو رہا ہے 70% جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہے. سیلڈ پہ ٹیکس پیئرز ہیں، ان کا ٹیکس ڈیڈکشن ایٹ سورس ہے. کانٹریکٹرز ہیں، فائنل رجیم والے ٹیکس ڈیڈکشنز ہیں. اور ایون کہ جو ہماری سیلز ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ بھی ساری انڈائریکٹ جو ٹیکسیشن ایٹ سورس ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ایف بی آر نمائندوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو ٹیکس ریٹ میں لے کر آئیں جو آلریڈی ٹیکس ریٹ میں نہیں ہے، اور ہمیں اپنی ٹیکس ریشوز کو کم کرنا چاہیے. نہیں، ہمیشہ ہر سال سر وہ بجٹ میں ایک اسپیچ ہوتی ہے فائنانس منسٹر کی کہ ہم نے جناب ٹریک کیا ہے 5-7 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو، اور وہ صاحب کیا کہتے ہیں دولت مند ہیں اور بہت ان کا لیوش لائف اسٹائل ہے، اور ان کو ٹیپ کیا جائے گا، ان کو نوٹسز بھیجی جائیں گے. یہ پھر اگلے سال ایک اور اسی طرح کی تقریر ہوتی ہے. پچھلے 20 سال سے تو میں ہی سنتا آ رہا ہوں 20 بجٹ میں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ابھی ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم نے اپنے ٹیکس کلیکشنز کو بڑھانا ہے، دوسرا ہم نے اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہے. جب تک ہم اپنے اخراجات کو کم نہیں کریں گے اور جو صوبے اپنی محصولات میں اضافہ نہیں کریں گے اور اپنے جو اخراجات کو کم نہیں کریں تب تک ہمارا جو ٹیکس ڈیفیسٹ ہے وہ کم نہیں ہوگا. دیکھیں ہم نے ضرور کہ ہمارا ابھی جو ورچوئل ہمارے جو آئی ایم ایف کے ساتھ گزشتہ رات بھی جو ہمارے سیشنز ہوئے ہیں اس میں بھی یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ ہم نے جو ٹیکس پیئرز ہیں، جو ہمارے سیلریڈ انڈیویجولز ہیں، ان کو ہم نے ریلیف دینا ہے. ان پہ ہم نے جو ٹیکس کی شرح جو ہے وہ 50,000 سے بڑھا کے 1 لاکھ پہ لے جانی ہے، یعنی کہ 12 لاکھ تک ہم نے وہ ٹیکس جو ہے وہ چارج کرنا ہے. بٹ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ٹیکس جو یہ جو ڈیفیسٹ ہوگا جب ہم سیلریڈ ٹیکس پیئرز کو جو ہم بینیفٹ دیں گے، ہم نے یہ ڈیفیسٹ کہاں سے کور کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ ٹیکس جو ہے دوسرے جو بزنس مین ہیں ان پہ بوجھ ڈال دینا ہے. ہم نے اپنے جب تک ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کریں گے، حکومت اپنے اخراجات کنٹرول نہیں کرے گی اور ایسی ٹیکس پالیسیز لے کے نہیں آئیں گی جس سے جو ہے ہمارے تاجر حضرات ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. اور ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت ڈیفیسٹ ہے وہ ہے فارن ریمیٹنس کا شارٹ فال ہے. ہم نے اپنے ایکسپورٹرز کو 1% سے 2% میں لے گئے، ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو منیمم میں لے فائنل ٹیکس رجیم سے. اسی طرح ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو کم کر دیا اور ہم نے امپورٹس پہ بھی قدغن لگا دی. اور ہمارے جو فارن ریمیٹنس جو اوورسیز پاکستانیز تھے، جب وہاں سے ہمیں فارن ریمیٹنس آتے تھے، ہم نے اس پہ بھی رکاوٹیں ڈال دی ہیں. جب تک انہیں ایسی پالیسی نہیں لے کر آئیں گے، ملک کے اندر فارن ریمیٹنس نہیں آئے گا، ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی یا مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کا قیام نہیں ہوگا،
تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو بدحالی کا جو حال نہیں ہے تو یہ اس دیکھیں طرح چلتا ساری رہے گا۔ چیزیں، بات یہ کہ ساری چیزیں کیسے صحیح ہوں گی، پولیٹیکل ول اس کے لیے زیادہ ضروری ہے یا عقل مند لوگ جو ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اس میں کیا ضروری ہے؟ سر اس میں تو سب سے جو انسرٹینٹی ملک کے اندر ہے، جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر نہیں آئیں گی اور چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف جو ہے معیشت پہ دستخط نہیں کرتے، تمام جب تک پاکستان کے ایک پیج پہ نہیں پولیٹیکل پارٹیز، اور اس میں رائٹ ول ضروری ہے، اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنی ایسی پالیسیز بنائیں جو آئندہ 5 سالوں کے لیے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آئے روز ہم اپنے قانون کے اندر امینڈمنٹس کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اسکیل ٹیکس کے اندر ہماری 2 ماہ کی ریٹرنز ابھی تک نہیں گئیں، وہ وجہ کیا ہے کہ وہ امینڈمنٹس آ جاتی ہیں، نیکچر جے دے دیا، H1 آ گیا، C1 آ گیا، یعنی ہم اپنے چیزوں کو اتنا پیچیدہ کر دیتے ہیں، اپنے جو سسٹم کو اتنا، پالیسیز کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ اب دیکھیں جب تک ریٹرنز نہیں جائیں گی ریونیو کلیکشنز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ملک کے اندر نقصان ہو رہا ہے ہمارا، کلیکشنز نہیں ہو رہی، جو رکی ہوئی ہے، سٹک ڈاؤن ہوئی ہے، صرف ہماری پالیسیز کی وجہ سے۔ ہم کیوں نہیں ایک سمپل پیج ریٹرنز دیتے، ہم کیوں نہیں اپنی پالیسیز کنسسٹنسی بناتے؟ ہم ہر روز اس پالیسیز کو چینج کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ریونیو جو ہے شارٹ فال ہوتا ہے۔ اور ہماری ساری پالیسیز جو ہیں سر، ہماری ساری پالیسیز ہی ریونیو بیسڈ ہیں، ریونیو ٹارگٹ اورینٹڈ کے ٹارگٹ کسی طریقے سے ہمارا پورا ہو جائے۔ جی حسنین صاحب، ایک بڑا میں کہیں سن رہا تھا اور آپ نے اعتراض بھی اس بات پہ کیا کہ جناب جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں سب لاس میں جا رہے ہیں، آپ پاکستان ریلوے لے لیں اور اس کے علاوہ آپ دیگر جو ہیں، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، سارے، لیکن ہر سال جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن آپ لوگوں نے شو کیا۔ جی دیکھیے 2 چیزیں ہیں نا، آپ نے IMF یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا خسارہ کم کریں، وہ 2 طریقے سے کم ہوئے گا، یا آپ ریونیو بڑھائیں گے یا اپنے اخراجات کم کریں گے، تیسرا تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کی جو پریفرنس جو لگتی ہے بظاہر وہ یہ کہ آپ ریونیو بڑھاتے چلے جاؤ۔ IMF نے کبھی نہیں کہا کہ سیلری کلاس کو 40% پہ لے جاؤ یا تاجروں سے آپ نے 20% 40% لینا ہے یا کچھ کریں، وہ سمپل کہتے ہیں کہ آپ خسارہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسرا آپشن تھا کہ آپ ہمارا پیسہ آرام سے آ جائے صاحب، ہمارا سیف ریٹرن ہو، ختم بات، ہماری انویسٹمنٹ جو ہے اس کا ہمیں سود کے ساتھ ریٹرن مل جائے، دیٹس مین کمرشل بزنس۔ میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گا، کھل کے کریں سر۔ دیکھیے IMF ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم اس کے پاس گئے ہیں، ہم اس میں کے پاس کبھی بھی آئی ایم دا اونلی پرسن میرے خیال سے میڈیا انڈسٹری میں جو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب IMF کہتا ہے آپ اپنا معاشی قبلہ درست کیجئے، آپ اپنی اکانومی کو ڈسپلن کریں، آپ ڈاکیومنٹیشن کی طرف آئیں، آپ اپنے اخراجات میں کمی کریں۔ ہمارے یہاں پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے ان چیزوں کو۔ جی تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنی تھی نیشنل آسٹیرٹی سائٹ پہ کہ گورنمنٹ اخراجات کو کم کریں، اور اس میں سیکرٹری صاحبان تھے، سینئر سیکرٹری، اور ایک تو اس نے آفٹر منتھس اور 2 منتھس یہ ڈیلیبریشن کے بعد انہوں نے جب وہ فائنل رپورٹ پیش ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ ہمارا جو آؤٹ آف 52 ڈپارٹمنٹس ادر دین دا پاور سیکٹر اینٹیز جن کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے علاوہ ایک ڈپارٹمنٹ کو بند کرتے ہیں، رائٹ؟ تو اس طرح سے تو چیزیں آپ اخراجات کم نہیں کر سکتے، رائٹ؟ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ اخراجات کیسے کم ہوتے ہیں یا کیا جاتا ہے۔ Now we can see کہ USA نے کیا کیا ہے، رائٹ؟ USA میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، ایلان مسک آئے ہیں تو انہوں نے دیکھیے کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے گورنمنٹ اخراجات کم کرنے ہیں، انہوں نے آؤٹ سائڈ سسٹم ایک ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی لے کے آئے، اور انہوں نے پورے کے پورے جو گورنمنٹ ادارے تھے جن کی ان کو یوزفلنس نہیں لگ رہی تھی یا جو لاس سائٹ پہ کر رہے تھے ان کو بند کیا، اور اس لیے یہ پولیٹیکل ول بہت ضروری ہے۔ پولیٹیکل ول، اچھا اب دیکھیں کیسے کم کیا جائے۔ جو آسٹیرٹی میجرز کی بات کی جائے نا، 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ جو پروپوز کیا جا رہا ہے کہ تاجروں کے اوپر 1% انکم ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا جائے، اس کے اوپر میں آپ کا پوائنٹ چاہوں گا۔ پھر دوسرا آسٹیرٹی میجرز کی جو بات کی، آسٹیرٹی سر اس طرح سے ہوتی ہے، کفایت شعاری اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کاروبار صبح 8-9 بجے کھولیں اور شام 6 بجے بند کر دیں، بجلی کی بچت کریں۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ مظاہرے ہوتے ہیں اور تحریکیں چلتی ہیں کہ دکانیں جو ہیں رات 10 بجے سے پہلے بند نہیں کرنی، تو ہم کہاں کھڑیں؟ پھر بتائیے کیا مزاج ہے ہمارا؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ 1% پہ بات پہلے بھی چلی تھی، اور وہ غالباً آدھے % پہ منتج ہوا تھا، وہ جو مذاکرہ تھا حکومت کے ساتھ۔ پھر بات ہو سکتی ہے، طریقہ کار طے ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے بجلی مارکیٹ جلد بند کرنے کی بات کی،
دیکھیں جن ممالک میں ایک سورج کی روشنی سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے وہاں سارا دن لائٹ ہوتی ہے. اب اگر صبح فجر کے بعد لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے اور پھر دوپہر میں کئی مرتبہ مارکیٹیں بغیر لائٹ کے ہوں تو پھر شام کو, کیونکہ ہمارے ہاں موسم بھی گرم ہے, گرم موسم میں لوگ ہی گھروں سے شام کو نکلتے ہیں, لوگ گھروں سے نکلیں اور مارکیٹیں بند ہو جائیں, تو یہ کلچر کچھ تو موسم کی وجہ سے بھی چینج کرنا دشوار ہے. کچھ یہ کہ سارا دن لوڈ شیڈنگ رہے. ماضی میں ایک ایسا بھی ہوا کہ سندھ حکومت میں ایک ذمہ دار تھے, انہوں نے کہا اگر تمام دن لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو آپ 7 بجے مارکیٹیں بند کر دیں گے. ہم نے کہا آپ ایسا مظاہرہ کر کے بتائیں. انہوں نے کہا 10 روز دیکھ لیتے ہیں. اوکے, اور وہ ایسا نہ ہو سکا. ٹھیک ہے. لیکن میر صاحب, کووڈ میں کرونا کے دوران لائف اسٹائل ہم نے اپنا بدلتے ہوئے دیکھا. ہم نے وہ بھی دیکھا کہ مارکیٹیں صبح 7 بجے کھلی ہیں. اسی پاکستان میں, اسی شہر کراچی میں صبح 7 بجے کھلی ہیں اور شام میں ارلی بند بھی ہوئیں. تو ہمارا جو سب سے ایک بڑے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ ہمارا لائف اسٹائل بھی ہے. آپ دبئی میں جا کے دیکھیں, وہاں صبح 9 بجے 8:30 9 بجے وہاں پہ آپ کو سیلز مین بھی دکان کا ملے گا, مالک بھی ملے گا, اور وہاں پر آپ کو کسٹمر بھی ملے گا. یہاں موبائل مارکیٹ میں جائیے, 12-1 بجے سے پہلے جو ہے وہ صبح نہیں ہوتی ہے. 3 بجے لوگ مارکیٹ آ کے کھولتے ہیں اور رات 1 بجے تک جاتے ہیں. آپ جواب تفصیل میں چاہوں گا. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, ود یور پرمیشن پھر ڈیٹیل میں جواب چاہوں گا. ڈاکٹر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی میر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے لائف اسٹائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, دبئی اور کووڈ کی میں نے مثال دی تھی. پلیز دیکھیے, جہاں تک ترقی یافتہ ممالک کی آپ مثال دیتے ہیں تو بہت کچھ اسٹیبلشڈ ہیں وہاں پر. جیسے تمام دن میں نے کہا کہ لائٹ نہیں جاتی, تو وہاں جیسے سعودی عربیہ میں ہم دیکھ رہے ہیں, مکہ میں, مدینہ میں کاروباری ساری رات ہوتا ہے, دن کی گرمی میں لوگ بھی نہیں نکلتے. لیکن لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے اس ملک کے ایٹماسفیئر کے اوپر. کیا موسم ہے, کیا حالات ہیں, ان کا کیا کلچر ہے. کراچی میں بہت سی مارکیٹیں 5-6 بجے تک بند ہو جاتی. ٹمبر مارکیٹ ہے, آئرن شیٹ مارکیٹ ہے, ہول سیل مارکیٹس ہیں. تو اس طرح سارا شہر رات دیر تک نہیں کھلتا. جیسے مثال آپ نے موبائل مارکیٹ کی, تو وہ شہر میں سب سے یعنی تادیر بند ہونے والی مارکیٹوں میں موبائل مارکیٹ ہے کہ جو لوگوں کی بھی ضرورت ہے, ان کی بھی ضرورت ہے. پھر بھی میں ایک بات کہتا ہوں, جلد کاروبار کا آغاز, میں اس کا حامی ہوں. دیر تک کاروبار کھولا, کانسیپٹ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. ہاں, ارلی برڈ کا جو کانسیپٹ ہے دین کا, وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے. ظاہر ہے کہ بڑا مشہور شعر ہے کہ قافلے میں صبح کے ایک شور ہے, یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا. واہ. تو صبح کا آغاز تو بڑا بابرکت ہوتا ہے اگر آپ صبح سے آپ سر آپ اپنی ایسوسیشن کے تھرو ایک تحریک چلا لیں صبح کے آغاز کے حوالے سے, کام کے آغاز کے حوالے سے. 1 سال بعد اس کا رزلٹ دیکھیں گے کیا. عمران بھائی دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, ہمارے ہاں پھر وہی بات آئے گی کہ بہت سارے مسائل بھی اس کی رکاوٹ ہیں. میں نے ایک مرتبہ اپنی مارکیٹ 10 بجے کھلوا دی. 9 بجے جو ہے وہ بھتہ لینے پہنچ گئے ہوں گے لوگ, 3-4 لوگ لٹ گئے. میں نے تھانے سے بات کی کہ بھئی آپ صبح کچھ ہمیں یا نفری دے دیں. انہوں نے کہا ہمیں اپنے تحفظ کے لیے نفری نہیں ہے, آپ کو کہاں سے. جی چلے عاشق علی صاحب, صورتحال کیسے بہتر ہوگی بھائی؟ یہ پالیسی ظاہر کے فریب بنائیں گے نہیں, کیو بلاک بنائے گا اسلام آباد میں, بیوروکریسی بنائے گی, اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کچھ آگے بڑھیں گے. کیسے بنے گا یہ سب نظام, کیسے درست ہوگا؟ دیکھیں سر, ہر سال کی طرح ہم نے اپنی بار کی طرف سے بھی ان کو بجٹ پرپوزلز دی ہیں, اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری بجٹ پرپوزلز ہوتی ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے اور ان پہ امپلیمنٹیشن کی جائے. ہماری 12 دفعہ ان سے ممبرز سے میٹنگز ہوتی ہیں, اور ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ پالیسیز بناتے ہوئے ہم سے پرپوزلز لیتے ہیں, اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا جیسے چیمبر آف کامرسز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے, جیسے میر صاحب ہیں, ٹریڈ باڈیز ہیں, ان سے مشاورت کر کے بجٹ بنایا جائے. کیوں ہم بند دروازے میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں چند لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جیسے ہمیں کہا جاتا ہے ہم ویسے بجٹ بنا کے اور روٹین کی جو چیزیں ہم کر دیتے ہیں, اور ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف بھی پراپر جو اس کا ریکوری میٹرز ہیں, ہم ریونیو کلیکشن کی طرف تو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کرنے کی طرف دیکھیں تاکہ ہمیں جو یہ پرابلمز آتی ہیں, ہم ٹیکس پیئرز کے پہ اب آج تک دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے اپنے ٹیکس ریونیوز کو نہیں بڑھایا ابھی تک. آج بھی آپ دیکھیں کہ 3 ملین لوگ جو ٹیکس پیئرز ہیں,
اور ان میں بھی جو ریونیو پوٹینشیل لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں. زیادہ تر لوگ جسٹ فائلر ہوئے ہوئے ہیں اور اپنے پرپز کے لیے کسی مقصد کے لیے انہوں نے پراپرٹی ٹرانسفر کرانی ہے, انہوں نے ڈبل ٹیکس سے بچنا ہے تو وہ فائلر ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو ابھی تک ٹیکس نیٹ میں اس لیے لے کر نہیں آئے کہ ہم ان کو بینیفٹ دے سکیں. ٹھیک ہے, بینیفٹ دینا, ان کو انسینٹیوائز کرنا ضروری ہے. آپ ان کو کیریٹنسٹک جو پالیسی ہے وہی اپنانی ہوگی. سر میں لاسٹ ورڈ چاہوں گا, کچھ ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس مرتبہ؟ جی ہمیں بالکل ہمیں ریلیف چاہیے, اور ہم نہیں چاہیے تو ہے, توقع کر رہے ہیں. جی we are hearing کہ initially 10% اب کی بات تھی کہ ڈفرینٹ سلیبس سائٹ پہ آئے گا, اس کو پھر اب 2.5% اور اس کی کچھ بات ہو رہی ہے. اور جو منیمم ٹیکس ہے جو کلاس 50,000 سے اوپر بندہ ارن کر رہا ہے, اس کو آئی ایم ایف یا گورنمنٹ کنسیڈر کرتی ہے کہ وہ امیر آدمی ہے, اتنا امیر ہے کہ وہ ٹیکس پے کر سکتا ہے. اس چیز پہ عمران صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو انسکلڈ لیبر کی جو سیلری ہے دیٹ از 37,000 رائٹ, 37,000 ہے, اور وہ انسکلڈ بندہ ہے. تو جیسے ہی اس بندے نے جو ہے نا چند ہزار 13,000 روپے اور کمائے رائٹ, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ اتنا امیر ہو گیا ہے کہ وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. یہ ایک ظلم ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور جو ریزن آپ دیتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ریزن دیتی ہے اس کو آنر کرے. فار ایگزامپل سیکنڈ کلاس کے لیے گورنمنٹ نے ریزن دیا کہ ہمیں 75 بلین ہمیں اور ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. وہ 75 بلین بہت پہلے آپ اچیو کر چکے ہیں. وی آر ریچنگ 550 بلین رائٹ. اور جو ریزن ہے آپ کا کہ میرے گورنمنٹ کے خزانے خالی ہوتے ہیں, یا تو یہ جو خزانے خالی ہے اس کو بات کو تو کئی سال ہو گئے ہیں رائٹ, یہ حالات حاضرہ کو تو کئی سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں پوائنٹ آپ کو بہت زبردست کہ 75 بلین کہا تھا, ابھی تو 450 ارب 430 ارب وہاں پر جمع ہو چکا ہے. ناظرین, ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی, لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت وسیع سبجیکٹ ہے. لیکن اس بیچ میں ایک اور چیز جو اسٹیک ہولڈرز کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, ایک زمانے میں رجحان تھا کہ ہماری جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, ٹریڈ باڈیز ہیں, نیملی FPCCI, نیملی OICCI, نیملی کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتیں, ان کی طرف سے بھی ہم دیکھتے تھے بالخصوص MQM متحدہ قومی موومنٹ اپنا شیڈو بجٹ پیش کرتی تھی. لیکن آج اسٹیک ہولڈرز بھی یا تو وہ تھک چکے ہیں, ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب ان کی تجاویز جو ہے ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. بہرحال اپنے اپنے طور سے ہر اتھارٹی نے, ہر پلیٹ فارم نے, ہر ٹریڈ یونین نے بجٹ پروپوزل ضرور بنائے ہوں گے, لیکن پہلے وہ میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کرتے تھے, پہلے وہ آ کے ڈسکس کرتے تھے چیزوں کو. جو ہم رجحان بہت کم ہوتا دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہی وہ کم ہوتا رجحان جو ہے وہ پالیسی میکرز اس طرح سے پھر سمجھتے ہیں کہ سب صحیح ہے, جو بھی کرتے رہو, کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا. جب کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح کی پالیسیز بنیں گی اور اسی طرح کے نتائج سامنے آئیں گے. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ حسنین اشرف صاحب, ایڈوکیٹ عاشق علی رانا صاحب اور عتیق میر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.